बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक किए बगैर यहाँ से कहीं मत जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरी बेटी स्कूल जाती थी। पढ़ाई में होशियार, खेलों और बाकी सरगर्मियों में भी बहुत अच्छी थी। हर उस्तानी की नज़र में नुमाया, हर काम को करने में पहल करती थी। ख़ानदान में भी सब उसे ज़हीन और समझदार कहते थे। लेकिन अब मैं अक्सर उसे लेकर परेशान रहने लगी थी, क्योंकि अब वो अचानक किसी भी काम पर तवज्जो नहीं दे रही थी। पढ़ने का बोलूं तो रोने लगती थी। उसके इस बदले रवैये को मैं कुछ हफ्तों 2 हफ्तों से नोट कर रही थी। आज भी वो स्कूल से आकर सीधा कमरे में जाकर सो गई। कमरे में गई तो काफ़ी हैरानी हुई कि मरवा कभी भी कपड़े तब्दील किए बगैर नहीं सोती थी। खैर, मैंने भी सोचा कि शायद थक गई है, इसलिए आते ही सो गई। मैं कमरे की लाइट बंद करती किचन में आ गई और फिर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। रात का खाना बनाते बनाते 3 घंटे लगे। इस दौरान मैंने मरवा को दोबारा पुकारा, लेकिन वो नहीं उठी। अब की बार मुझे गुस्सा आया तो मैं खाना मेज पर रख कर कमरे में आई। लाइट ऑन करके मैंने उसे सख्ती से पुकारा, मरवा उठ जाओ, बहुत सो लिया तुमने। 1 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मैं खुद आई तो बुरे तरीके से पेश आऊंगी। तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। शायद वो मेरे गुस्से से डर गई थी, तभी वो फौरन बेड से चुस्त में उतर गई। मैंने उसे गौर से देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे शर्मिंदगी हुई, छोटी सी बच्ची को इतनी सख्ती से डांट दिया मैंने। उसके पास आई मैं और खड़े खड़े ही बोली कि मेरी आवाज़ कदरे नीची थी। मरवा बेटा, फ्रेश हो जाओ, खाना खाकर फिर होमवर्क भी तो करना है ना, मेरी बेटी ने। मैंने प्यार से पुचकारते हुए उसे कहा और उसे अपने साथ लगाकर कहा, लेकिन वो मुझसे अलग होने की बजाय मेरे सीने में अपना चेहरा छुपा गई। उसके इस अचानक बदले हुए रद्दे अमल पर मैं अपनी जगह साकित रह गई थी। वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। मुझे ख्याल करना चाहिए था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो, फ्रेश हो जाओ, फिर मम्मा अपने हाथ से खाना खिलाएगी। अपनी बेटी को, मरवा को खुद से अलग करती मैं बोली और उसे ज़बरदस्ती मैंने जाने को कहा और वे वॉशरूम भेज दिया और ख़ुद किचन में आ गई। किचन में आकर मैंने बाकी लवाज़मात मेज़ पर रखे और बेटी का इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट गुजरे तो मैंने उसे आवाज़ दी, बेटा आ जाओ, खाना खाएं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद कपड़े तब्दील कर रही होगी। खैर, मैंने खाना प्लेट में डाला और फिर वक्त देखा। पास पड़ा मोबाइल उठाकर मैं इस्तेमाल करने लग गई। आधा घंटा गुजरा लेकिन वो नहीं आई। अब की बार मैं खुद उठकर कमरे में गई और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वो सामने ही खड़ी थी। मेरा सर एकदम चकरा गया था। वो अपने नाखूनों से अपने हाथ और अपने चेहरे को नोच रही थी, साथ ही साथ अपने कपड़े भी गीले किए जा रही थी। मैं आगे बढ़ी और उसे नल से दूर करके नल बंद कर दिया। ये क्या किया तुमने? सारे कपड़े क्यों गीले कर लिए? मुझे उस पर दोबारा गुस्सा आया था, लेकिन मैं ज़ब्त करके खड़ी उससे सवाल कर रही थी। मुझे देखकर मेरी बेटी का रंग फक हो गया। कुछ नहीं किया, वो अटक अटक कर बोली थी, जैसे कोई चोरी पकड़ने का डर हो। मरवा, हाल देखो तुमने अपना क्या कर लिया है। बाजू से पकड़ती मैं उसे कमरे में लाती हुई बोली थी, मम्मा, वो मुझे गर्मी लग रही थी। गर्मी लग रही थी? मौसम देखो, सर्दियों का आगाज़ है और तुम्हें गर्मी लग रही थी? बेटा, क्यों सता रही हो इतना मुझे? मैं तंग आती बोली थी। मम्मा माफ़ कर दें, प्लीज़ गुस्सा मत हो। रोते हुए वो मेरे दुपट्टे को थामती बोली थी। मैंने भी उसे प्यार से देखा और फिर उसके कपड़े तब्दील करवा कर बाहर ले आई। खुद खाना खिलाया और फिर उसे बमुश्किल होमवर्क करवाया। वो किसी भी तौर काम नहीं करना चाहती थी। बहलाकर फुसलाकर उससे काम मुकम्मल करवाया और फिर उसे टीवी में लगा दिया। कुछ देर बाद मैं किचन का सारा काम करके सहन में आई और उसे सोने का कहा। वो तो जैसे कमरे में जाने को तैयार बैठी थी। मेरे कहने पर फौरन कमरे की तरफ भाग गई।
میں کافی حیران ہوئی۔ اکثر تو اسے ٹی وی کے سامنے سے اٹھنے کے لیے کئی بار کہنا پڑتا تھا، لیکن آج وہ پہلی آواز پر ہی اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی دن بھر کی مصروفیت سے فارغ ہو کر کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ رات کے کسی پہر میری بیٹی اچانک چیختی ہوئی اٹھ گئی، مما مما! ہڑبڑا کر میں بھی اٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے لائٹ آن کی تو اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میری بچی، کیا ہوا ہے؟ میں یہی ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولی تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ میرے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا، لیکن اس کے چہرے پر مجھے عجیب طرح کی بے چینی نظر آئی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ میں پوچھتی تو وہ بتاتی بھی نہیں تھی۔ اب میں اسے لے کر پریشان ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم تو بہادر ہو، ایسے ڈرتے نہیں ہیں۔ چلو سو جاؤ، شاباش۔ اسے اپنے ساتھ لٹاتی میں بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ میں بھی لائٹ بند کرتی سو گئی۔ صبح اسے اسکول کے لیے اٹھایا تو وہ اسکول نہ جانے کی ضد کرنے لگ گئی۔ مجھے اب پڑھنا ہی نہیں ہے، میں گھر میں رہوں گی، آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ کیا کہا؟ وہ پڑھائی کی مالا جپتی رہتی تھی اور اب نہ پڑھنے کا کہنا؟ یہ سب بہت عجیب حرکتیں مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ ڈانٹ ڈپٹ کر میں نے اسے تیار کیا اور اسکول بھیج دیا۔ صبح اسے اسکول وین لیتی تھی اور دوپہر میں بھی وہی چھوڑنے آتی تھی۔ دوپہر میں وہ اسکول سے آئی اور بیگ میز پر رکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے میں گئی تو اسے بستر میں سوتا دیکھا۔ مروہ، آج نہیں سونا، اٹھ جاؤ، کل بھی تم مدرسے نہیں گئی تھی، اٹھ جاؤ، شاباش۔ میں نے اسے زبردستی اٹھایا، اس کے کپڑے تبدیل کروا کے کھانا کھلایا اور اسے مدرسے بھیج دیا۔ صبح کی طرح وہ اب بھی رو کر مدرسے گئی تھی۔ پریشان سی، الجھی میں کچن میں آ گئی۔ شام کے 7 بجے گھر کا دروازہ بجا تو باہر آئی۔ دروازہ کھولا تو میری بیٹی تھکی تھکی اندر داخل ہوئی اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور صحن میں آ گئی۔ میں بھی صحن میں بچھی چارپائی کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ مجھے کھوئی ہوئی لگی۔ مروہ، کیا بات ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں مما، میں تو بس ایسے ہی۔ ایک دم سے وہ بولی بوکھلا کر۔ اس کا چہرہ مارے خوف کے خطرناک حد تک سفید ہو گیا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کیا بات ہے؟ اس طرح سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اسکول میں کسی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نہیں تو مما، نہیں، میں کیوں جھگڑا کروں گی؟ وہ ہڑبڑا کر بول رہی تھی اور پھر اٹھ کر اندر کمرے میں بھاگ گئی۔ مجھے شک ہوا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن فی الحال کے لیے میں نے مزید کریدنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آج تو اس کا پیریڈ نہیں، جمعے کو ہوگا، تو وہ بہانہ بناتی بولی، نہیں مما، آج بھی ہے پیریڈ، آج کلر بک کا جائزہ ہے۔ میں نے بھی مزید کچھ نہیں کہا۔ دوپہر میں وہ گھر آ گئی تو اس کا یونیفارم بہت میلا ہوا تھا۔ بیٹا، وردی اتنی گندی کیسے ہو گئی؟ گھٹنوں پر لگی مٹی، چہرے پر لگی گرد دیکھ کر میں نے پوچھا۔ مما، میں گر گئی تھی پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے۔ لگی تو نہیں؟ دکھاؤ مجھے۔ میں نے اس کے ہاتھ بازو ٹٹولے، لیکن وہ مجھ سے اپنا آپ آزاد کرواتی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ دوسری بار تھا کہ مروہ نے اس طرح سے کیا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ شام میں جب اس نے ہوم ورک کروایا تو ڈائری پر نوٹ لکھا تھا۔ میں نے نوٹ پڑھ کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ تم آج نہا کر اسکول نہیں گئی تھی؟ نہا کر گئی تھی تو پھر یہ نوٹ کیوں لکھا ہوا ہے آپ کی مس نے کہ آپ سے بو آتی ہے؟ وہ مجھے نہیں پتا مما۔ ایک دم سے وہ اسکول بیگ پر ایک پھینکتی ہوئی غصے سے بولی تھی۔ میری بیٹی کا یہ انداز میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے غصہ کرتا دیکھ میں بہت حیران ہوئی۔ اس سے کہیں زیادہ مجھے اس بات نے پریشان کر دیا کہ وہ اتنی سی بات پہ غصہ کر رہی تھی۔ مروہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بازو سے جھنجھوڑ کر میں بولی۔ چھوڑے مما، وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ بدتمیزی کر رہی ہو؟ بولو، کرو گی آئندہ؟ میں آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ آپ بری ہیں، گندی مما ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بھی بات۔
وہ بولتے ہوئے اپنا بازو میری گرفت سے آزاد کرواتی کمرے کی طرف جاتی روتے ہوئے بولی۔ میں اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کے رویے نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ دن گزرتے گئے میری بیٹی کے رویے میں تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ ادھر اسکول سے بھی روز نوٹ آتا کہ بچی کو نہلا کر بھیجا کریں، بو آتی ہے۔ میں پہل تو یہی سمجھتی رہی کہ شاید عمر کے ساتھ ساتھ میری بیٹی میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اس کا اچانک سے غصہ کرنا، چڑچڑا ہو جانا، وقت پر کھانا نہ کھانا، سارا دن خاموش رہنا، اسکول سے آتی ہے اس کا تھکان کا بہانہ کر کے سو جانا، یہ سب مجھے نارمل لگ رہا تھا۔ میں بھی اس کی بڑھتی عمر کا خیال کر کے ہر اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ایک دن وہ اسکول سے آئی اور سیدھا کچن میں گئی۔ میں صحن میں کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کچن سے نکال کر کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ کال بند کرتی میں کمرے میں اس کے پیچھے آئی تو جو چیز میں نے دیکھی میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ جو بھی کر رہی تھی مجھے ایسے لگا جیسے وہ خود کے ساتھ کچھ کر لے گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے چھری لے کر دور پھینک دی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا کر رہی تھی تم؟ مروہ پھٹی ہوئی بیڈ شیٹ کو دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہی تھی، سرخ آنکھیں اٹھا کر اس نے مجھے دیکھ کر کہا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر مجھے خوف آیا۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے کو ہو گئی، لیکن پھر ہمت کر کے میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب مجھے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مروہ بیٹا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا اسکول میں کسی مس نے ڈانٹا ہے؟ یا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا؟ کچھ نہیں مما، آپ جائیں کام کیجیے، میں کپڑے تبدیل کر لوں، بیزار سی وہ بولی اور واش روم میں خود کو بند کر لیا۔ اس کے انداز پر میں ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ سر نفی میں ہلاتی میں باہر آ گئی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، خدا جانے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، خود سے بڑبڑاتی ہے۔ میں پوچھوں تو کچھ نہیں کہتی اور پھر میں کچن میں آ گئی۔ لیکن ایسی کیا بات ہوئی تھی جو وہ ایک ایسا قدم اٹھانے کا سوچ رہی تھی، یا پھر بس جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے اس نے بیڈ شیٹ کاٹ دی تھی؟ کام سے فارغ ہو کر میں اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ آج پھر نوٹ لکھا آیا تھا، براہ مہربانی بچی کو نہلا کر بھیجیں، آپ کی بچی سے بو آتی ہے۔ مروہ، آج پھر تمہارے اسکول سے نوٹ آیا ہے، کیا تم نہا کر نہیں جاتی کیا؟ سب ایک لمحے کے لیے میری بیٹی کے ہاتھ میں پینسل کانپی تھی۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ میں اس کی تمام حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ پینسل کو زور سے پکڑے اس نے اپنے ہاتھ پر چارپائی پر ٹٹولنے کے انداز میں۔ مروہ، کیا کر رہی ہو؟ سیدھی طرح جواب دو مجھے، ورنہ میں خود اسکول چلی جاؤں گی۔ کل میرے دھمکانے پر وہ سہمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا خوف سا لہرایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ وہ بمشکل بولی، مما، میں روز نہا کر جاتی ہوں۔ روز کا کہا گیا جملہ اس نے آج پھر دہرایا۔ اچھا تو پھر یہ نوٹ کیوں آیا ہے اسکول سے مجھے نہیں معلوم۔ ناک چڑھاتی وہ نارمل لہجہ بنانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ ابھی میں مزید کچھ پوچھتی کہ میرا فون بج اٹھا۔ بیٹی کا بیگ سمیٹ کر میں فون سننے چلی گئی۔ گردن موڑے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ میں واپس فون میں مصروف ہو گئی۔ بات کرتے کرتے میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ مجھے اپنی بیٹی سے تفصیلی بات کرنی ہے۔ اگلے دن وہ خاموشی سے اٹھی اور بغیر ستائے نہا کر اسکول چلی گئی۔ مجھے لگا کہ رات کی سختی کا اثر ہے کہ وہ آج اچھے طریقے سے ٹھیک ٹھاک نہا کر چلی گئی ہے، لیکن یہ خیال بھی محض خیال ہی تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، جو ہو رہا تھا وہ بھی چل رہا تھا، لیکن شاید میں غلط سمت جا رہی تھی۔ میری بیٹی دوپہر میں اسکول سے واپس آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہوا پڑا تھا۔ وردی آج پھر سے گندی ہو گئی تھی، لیکن آج وردی پر مٹی کی جگہ کچھ اور لگا تھا۔ میں نے دیکھا اور چیخی، مروہ، یہ کیا ہے؟ اب یہ داغ کیسے جائیں گے؟ کیا کروں میں تمہارا؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی بھری ہوئی آنکھوں کو نظر انداز کرتی میں بولے چلی جا رہی تھی۔ بول کر جب میں تھک گئی اور خاموش ہو گئی تو وہ مجھے خالی نظروں سے دیکھتی سر جھکائے کمرے میں چلی گئی۔
اور اسے جاتا دیکھ رہی تھی میں، شاید کمرے میں یا خود سے بہت دور، یا پھر ہر چیز سے دور، ہنسی سے دور۔ خیر یہ سب تو وقت کے ہاتھ میں تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ نہا رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کے کونے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کپڑے پہنے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر اس نے نگاہیں پھیری۔ شاید وہ ناراض تھی، بہت ناراض۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی خالی نظریں میرے اندر تک پیوست ہوئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے میں کتنی دیر تک اس کی پیٹھ سہلاتی رہی۔ وہ نہیں روئی لیکن میں رو پڑی۔ اولاد دور ہونے لگے تو ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، میں بھی وہی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس بار اس سے کچھ بھی پوچھنے کی بجائے اسے اپنے ساتھ لیے کھانے کی میز پر لائی، کھانا کھلایا اور اسے مدرسے بھیج دیا۔ میں شدید الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ شام تک میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دماغ سے اس کی خالی نظریں نہیں ہٹی تھیں۔ شام میں وہ واپس آئی اور خود ہی اسکول بیگ لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ آج مجھے میری بیٹی کو کہنا نہیں پڑا، وہ خود ہی پڑھ رہی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر میں بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ خاموشی سے وہ اپنا کام کرتی رہی اور میں اسے دیکھتی رہی۔ ڈائری کھول کر دیکھی تو آج بھی وہی نوٹ تھا۔ میں نے نوٹ پڑھ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی میرا چہرہ دیکھتی تو کبھی ڈائری کو دیکھتی۔ اسے لگا شاید آج پھر میں وہی سوال کروں گی روز کی طرح، آج پھر میں اسے ڈانٹوں گی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا۔ ہاتھ پر نظر گئی تو وہ پینسل کو سختی سے پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ کبھی وہ ہونٹ کھول رہی تھی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ شاید وہ آج پھر کوئی نئی بات کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کیا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی اس بات پر کہ آج تو وہ نہا کر گئی، تو پھر یہ نوٹ لکھنے کی کیا نوبت بنتی تھی۔ مروہ کام ہو گیا؟ نہیں 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 پلیز، میں کچھ اور بولتی کہ ایک دم سے وہ ڈرتی ہوئی پیچھے کو کھسکی۔ میں یک ٹک پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مروہ کیا ہوا ہے میری بچی، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کہہ رہی میں، اسے سمجھانے کے انداز میں دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اپنی جگہ پر بیٹھا دیکھ وہ ذرا پرسکون ہو گئی تھی، لیکن اس کا رنگ ابھی بھی زرد تھا۔ کام پورا کر لیا میری بچی نے اسکول کا؟ میں نے اس کو پیار سے پوچھا۔ جی مما ہو گیا، ہولے سے وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے بیگ اٹھا کر اندر لے جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، اس کا گال تھپتھپا کر میں بولی تھی اور خود اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اسی دوران بیل ہوئی۔ مروہ دروازہ کھولو، دیکھو باہر کون ہے۔ میں نے کچن میں کھڑے اسے آواز دی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ میں باہر آئی اور اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ کب سے بول رہی ہوں کہ دروازہ کھولو، سنتی کیوں نہیں تم؟ اسے سختی سے بول کر میں دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ ارے آپ اچانک؟ مسکرا کر میں نے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں میں نے سوچا کہ چھٹی ملی ہے تو اپنی بیوی اور بیٹی سے مل لوں۔ مروہ دیکھو کون آیا ہے، باہر آؤ، میں نے صحن میں کھڑے کھڑے آواز لگائی اور اپنے شوہر سے پوچھا اور چارپائی پر رکھا۔ مروہ میں نے دوبارہ سے پکارا لیکن وہ نہیں آئی۔ رہنے دو میں خود چلا جاتا ہوں، کارٹون دیکھ رہی ہوگی۔ مجھے دوبارہ آواز دیتا دیکھ میرے شوہر مجھے روک کر بولا اور خود اندر بڑھ گیا۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ اندر کمرے میں آئی تو وہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹی مختصر الفاظ میں جواب دے رہی تھی۔ میرے شوہر نے آنکھوں کے اشارے سے بیٹی سے پوچھا کہ اس کا موڈ کیسا ہے۔ میں ہنس دی۔ کچھ نہیں، بس ڈانٹ دیا ہے آج میں نے، اس لیے منہ بنا کر بیٹھی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا۔ میں نظریں چراتی کچن میں چلی گئی۔ میں سن سکتی تھی وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ہر اس جگہ کا نام لے رہا تھا، وہ ہر اس چیز کا بول رہا تھا جو بیٹی کو پسند تھی۔ میں یہ بھی سن رہی تھی کہ وہ ہر چیز پر نفی کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے ساتھ لیے باہر آیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے دوران بولنے والی میری بیٹی خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔
اس چیز کی کافی حد تک میں عادی ہو چکی تھی، اس لیے آرام سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، لیکن میرا شوہر سارا وقت میری بیٹی کو ہی دیکھتا رہا۔ رات ہوئی تو وہ مروہ کو سلام کر کے اور پھر اس کو سلا کر باہر صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھا اور میں بھی وہیں بیٹھی، کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگا تو میں نے اسے چونکا گیا اور سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے مروہ کو دیکھا؟ وہ بدلی بدلی لگی، خاموش، ہر چیز سے بیزار۔ وہ الجھن کے ساتھ بولا، اب یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ اب بڑی ہو رہی ہے، اس لیے کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ہمیں زیادہ محسوس ہو رہی ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، لیکن وہ مجھ سے مطمئن نہیں ہوا۔ پھر بھی تم بات کرو اس سے، کوئی تو مسئلہ ہے جو وہ ایسے بیہیو کر رہی ہے تو بتائیے ہمیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی، شوہر کو تسلی دیتی میں بولی تھی، لیکن حقیقتاً میں خود اندر سے بہت پریشان تھی۔ ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ صبح تو اسے دوبارہ ڈیوٹی پر جانا تھا۔ صبح ہوتے میرا شوہر واپس چلا گیا اور میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بیٹی کو اسکول بھیجا اور باقی کام ختم کیے۔ دوپہر کو وہ گھر آئی تو آج پھر وردی پر داغ لگے تھے۔ میں نے اسے دیکھا، وہ ڈری ہوئی تھی۔ کپڑے تبدیل کر لوں، میں کھانا لگاتی ہوں، میں نے نرم لہجے کے ساتھ اس سے کہا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب میں بیٹی کو پیار سے ہینڈل کروں گی تاکہ وہ مجھے خود بتائے سب کچھ۔ دن گزرے، وردی اور نوٹ کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں ضبط کرتی رہی کیونکہ میں اپنی بیٹی کو مزید خوف زدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نارمل ہو جائے جیسے پہلے تھی۔ میری بیٹی سے سب محبت سے پیش آتے تھے۔ وہ تھی بھی تو بہت اچھی سلجھی ہوئی۔ اکثر ٹیچرز تو اسے خود مدد کرتے تھے اسائنمنٹ بنانے میں۔ میں اکثر ہی سنتی تھی کہ ٹیچرز بہت محبت سے اسے پڑھاتے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ بس اب میں اپنی بیٹی سے بات کروں گی۔ اس کے گھر آنے کا انتظار کیا۔ دوپہر میں وہ گھر آئی تو میں نے اسے تفصیلی بات کرنے کا سوچ لیا۔ کھانے کے بعد میں اسے لے کر کمرے میں آ گئی اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری بچی، بتاؤ کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح سے ڈری ڈری رہتی ہو؟ مجھے بتاؤ، وعدہ کرتی ہوں کچھ نہیں کہوں گی۔ ہاں، بیٹی کے ہاتھ تھامتے میں بولی تھی۔ وہ کچھ دیر تو مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی اور بولتی چلی گئی۔ جیسے جیسے وہ بولتی چلی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے عصان خطا ہونے لگے۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم مجھے غصہ آیا اور میں پھٹ پڑی۔ میں نے زور سے تمانچہ اپنی بیٹی کو مارا۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ معلوم بھی ہے تمہیں کہ تم بول کیا رہی ہو؟ بے وقوف لڑکی، دماغ کدھر ہے تمہارا؟ وہ گال پر ہاتھ رکھے حق تک روتے ہوئے مجھے دیکھتی گئی۔ میں بولتی چلی جا رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے ایک اور تھپڑ لگاؤں۔ چپ 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 کر جاؤ۔ جو آواز بھی نکلی تو اسے ہچکیوں کے ساتھ روتا دیکھ میں بولی تھی، اب میں نے سوچ لیا تھا میں خود جا کر دیکھوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے جو وہ اس طرح سے جھوٹ بولنا بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے جلدی کام ختم کیا، آج اسکول جا کر نوٹ کا معاملہ بھی ختم کراؤں۔ اس لیے میں چادر لیتی اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسکول پہنچ کر میں سیدھا مروہ کی کلاس میں گئی، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں اس کے ہم جماعتوں سے پوچھنے لگی تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں کلاس روم میں ہے، ٹیچر کے پاس۔ میں وہاں گئی اور بغیر نوک کیے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا مجھے اندر تک ہلا گیا تھا، مانو جیسے پورا آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ وہ ٹیچر میری بچی کے ساتھ غلط فعل کر رہا تھا۔ میری بیٹی کے بازو اس کی گرفت میں تھے۔ میرے اچانک اندر آنے پر وہ ایک دم سے بوکھلا کر دور ہو گیا۔ وہ اور کوئی نہیں، برقعے میں چھپا ایک درندہ تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے اپنی بیٹی کو اس سے دور کر کے اپنے ساتھ لگایا، اسے چوما۔ اس سے وہی بو آ رہی تھی، انہی داغوں کی بو جو میں دیکھتی تھی۔ اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کرتے میں نے اس شخص کے چہرے پر زور سے تمانچہ دے مارا۔ میری چیخوں سے اور اونچا بولنے سے ساری اسکول انتظامیہ اکٹھی ہو گئی۔ اسی وقت اس برقعے میں چھپے مرد کو انتظامیہ نے پکڑ کر بہت مارا پیٹا اور پولیس کو بلوا کر اسے جیل بھی بھجوا دیا۔
मैं घुटनों के बल अपनी बेटी के सामने बैठ गई और उसे अपने गले लगाया। वो काँप रही थी, रो भी रही थी, मैं भी रो रही थी। फिर मैंने उसे खुद से अलग करते उसकी वर्दी देखी तो वो झुका गई। मेरी बच्ची, मेरी समझदार बच्ची। मैं उसका चेहरा चादर से साफ करती हुई बोली थी, ये सालन तुम खुद गिराती थी ना? वर्दी पर मैं रोती हुई पूछ रही थी उससे। जी मम्मा, मैं गिराती थी ताकि वो मेरे पास ना आ सके। मैं डरती थी मम्मा, बहुत डरती थी। मैं कहती थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मुझे धमकाया करते थे कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मार देंगे। मम्मा, वो कहते थे कि गंदी हूँ मैं, मुझसे बू आती है। वो मुझे यहाँ हाथ लगाते थे कंधों को छूकर। वो बोली थी। मैंने जब उनके पास जाने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे यहाँ मारा। गाल पर हाथ रखती वो हिचकियों के साथ बोली थी, मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ, और प्लीज़ मम्मा। वो मेरे साथ लगी रोती हुई बोली थी। फिर अचानक से वो खामोश हो गई। मरवा, मेरी बच्ची आंखें खोलो। मरवा बेटा। मैंने बेटी को खुद से अलग करते उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन वो होश में नहीं आई। बेटी को करीबी अस्पताल में ले गई। वहां जाकर पता चला कि बच्ची खौफ की वजह से बेहोश हुई है। शदीद जहनी दबाव है बच्ची को। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जल्दी से मैंने अपने शोहर को फ़ोन किया और सब बता दिया। शोहर जब वापस आया तो अपनी जान से प्यारी बेटी को इस हालत में देखते ही जैसे उसकी कमर टूट चुकी थी। सब शर्मिंदा थे। मैं अलग से शर्मिंदा हुई बैठी थी। ये सब मेरी ही गलती थी, मेरी ही कोताही थी जो मैंने नज़रअंदाज किया, वरना मेरी बेटी ने तो मुझे बारहा सच बताने की कोशिश की। मैं कैसे ना समझ सकी उसकी वो हालत। बस यही सोचती थी। अब मेरी बेटी का पढ़ाई से दिल उकता गया था, क्योंकि जब उसने मर्द टीचर वाली बात बताई तो मुझे साफ झूठ लगी, क्योंकि उनके स्कूल में बस औरतें ही उस्तानी थी, कोई मर्द नहीं था। एक ही चपरासी था जो कि बाहर ड्यूटी करता था। मुझे क्या मालूम था कि लड़की के भेस में वो मर्द ये सब कर रहा था। और सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि आज तक न जाने कितनी लड़कियों के साथ वो यही फेल अंजाम दे चुका था। स्कूल वालों ने बताया था कि उसकी आवाज़ बिल्कुल लड़कियों की तरह होती थी। वो हिजाब के साथ हाथों पर दस्ताने पहन लेता था और कहता था, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और मैं ये खुद को बेपर्दा नहीं कर सकती। सब लोगों ने मज़हब के नाम पर उसकी बात मान ली थी, और कोई नहीं जानता था कि वो बुर्के में छुपा एक दरिंदा था, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी इस हालत में थी। इसके बाद से वो वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी। अब वो कोई शरारतें नहीं करती थी, खामोश रहती थी और बड़ी गहरी बातें करने लगी थी। पढ़ने वो अब भी चाहती थी। हमने दूसरे स्कूल में उसका दाखला करवा दिया था, लेकिन मेरी बेटी की मासूमियत अब चली गई थी। मेरा शोहर भी अब मुझसे दूर दूर रहने लगा था। उसको उन सब में मेरी ही गलती लगी थी, और वो गलत भी ना था। इसमें वाकई ही मेरी गलती थी। मेरी लापरवाही का नतीजा था ये सब। मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ घरदारी में लगा दी थी, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में ये काला बाब लिख दिया गया। आज भी वो शख्स जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। हम सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के करीब रहना चाहिए, उनका दोस्त बनकर रहना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए कि ऐसी कोई भी छोटी सी हरकत भी हो तो वो हमें आकर बताएं। माँ बाप बनकर नहीं, दोस्त बनकर रहना चाहिए अपनी औलाद के साथ। आज मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं, और जिस तरह से उसने उनकी तरबियत की है, वो हर बात अपनी माँ को आकर बताते हैं। मैं उसे देखकर आज भी खुद पर और अपनी लापरवाही पर शर्मिंदा हो जाती हूँ। आपको क्या लगता है, उसने मेरी ही सारी गलती थी? क्या मुझे पहले दिन ही जो नोट आया था तभी जाकर तफसील से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी? क्या ये सब से ज़्यादा बड़ी गलती मेरी ही थी, इस इदारे की थी, या फिर किसी और की, जिन्होंने एक औरत को समझते हुए अबाया पहने मर्द को नौकरी पर रख लिया था? कई छोटे इदारे हैं ऐसे जो ये गलती अक्सर कर जाते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है, मोहतात रहें, वरना आपको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, अगर आपको मेरा ये
انداز میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ہی کسی خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔